सुबह का वक्त था। बगदाद की अदालत में लोगों का हुजूम लगा हुआ था। काजी अब्दुल हक अपनी नशिस्त पर बैठे थे कि दरवाजे पर एक बूढ़ा बढ़ई दाखिल हुआ। उसके कपड़े गर्द आलूद थे और चेहरे पर दुख की लकीरें। वो सीधा काजी के कदमों के करीब आकर रुक गया और बोला, हुजूर, मैं इंसाफ लेने आया हूँ। एक ताजिर ने मेरी मेहनत लूट ली है और अब उल्टा मुझे ही झूठा कहता है। काजी ने उसे बैठने का इशारा किया और कहा, पहले सुकून से बात करो, सच कहो और कुछ न छुपाओ। बूढ़े ने सांस ली, जैसे बरसों का बोझ उतारने आया हो। बोला, मैं बढ़ई हूँ। दिन रात मेहनत करके एक ताजिर के लिए खास लकड़ी का दरवाज़ा तैयार किया। जब दरवाज़ा मुकम्मल हुआ तो वो शख्स बहुत खुश हुआ। बोला, शाम को मजदूरी ले जाना। मगर जब मैं लेने गया तो वो इनकार कर गया। कहने लगा, लकड़ी इसकी थी, मैंने इसके माल को ज़ाया किया। हुजूर, वो दरवाज़ा उसके घर लगा हुआ है और मैं कई दिनों से भूखा बैठा हूँ। काजी ने खामोशी से उसकी बात सुनी। फिर सिपाही को हुक्म दिया, ताजिर को बुलाओ। कुछ देर में एक शख्स अंदर आया। लिबास कीमती, चाल में गुरूर। आते ही बोला, हुजूर, ये बढ़ई झूठ बोल रहा है। लकड़ी मेरी थी, ये काम मुकम्मल न कर सका। मैंने कहा छोड़ दो, मगर ये जबरदस्ती मजदूरी मांगता है। काजी ने दोनों को देखा। उनकी निगाहों में ऐसा सुकूत था जैसे वो सिर्फ लफ्जों के पीछे सच तलाश कर रहे हों। फिर आहिस्ता से बोले, दरवाजा कहाँ है? ताजिर बोला, मेरे घर लगा है। काजी ने कहा, कल वो दरवाजा अदालत में ले आओ, फैसला उसके सामने होगा। अगली सुबह दरवाजा अदालत के बीच रखा गया। लोगों का हुजूम पहले से ज्यादा था। हर शख्स देखना चाहता था कि काजी अब्दुल हक इस झगड़े को कैसे हल करते हैं। काजी ने दरवाजे के करीब जाकर हाथ फेरते हुए कहा, तुम दोनों चुप रहो, मैं खुद फैसला सुनूंगा। उसने दरवाजे के एक पैनल पर हल्की ज़र्ब लगाई। लकड़ी से एक खास सी खुशबू उठी, जैसे किसी पुराने दरख्त के दिल से मट्टी की महक निकल रही हो। काजी ने बढ़ई से पूछा, ये लकड़ी कहाँ से लाए थे? बढ़ई फौरन बोला, शुमाली जंगल से। वहां की लकड़ी में यही महक होती है, मैंने अपनी मजदूरी से खरीदी थी। काजी ने ताजिर से पूछा, और तुम्हारी लकड़ी कहाँ से आई थी? वो कुछ देर खामोश रहा, फिर कहा, जुनूबी बेयाबान से। वहां की लकड़ी सस्ती होती है, इसी से मैंने काम का हुक्म दिया था। काजी ने मुस्कुराकर कहा, फिर फैसला वाज़ेह है, ये लकड़ी शुमाली जंगल की है। इसकी खुशबू और साख्त बता रही है, यानी लकड़ी बढ़ई की थी, काम भी उसी का, लिहाजा दरवाजा और मजदूरी दोनों उसी के हक में हैं। अदालत में मुकम्मल सुकूत छा गया। फिर हजूम से एक आवाज उठी, अल्लाहु अकबर, क्या इंसाफ है? काजी ने हाथ उठाया और कहा, इंसाफ अक्ल से नहीं, नीयत से होता है। अक्ल तो रास्ता दिखाती है, मगर नीयत इंसाफ को पाक रखती है। बढ़ई रोते हुए बोला, हुजूर, आपने मेरा हक बचा लिया। काजी ने कहा, तुम्हारा हक तुम्हारी मेहनत में था, मैंने सिर्फ पहचान दी है। ताजिर शर्मिंदा होकर सर झुकाए बाहर निकला और मजमा काजी अब्दुल हक के अदल की तारीफ में डूब गया। लेकिन काजी के चेहरे पर सुकून नहीं था। दिल में सोच रहा था, ये अक्ल का इम्तिहान था। अगला इम्तिहान शायद ईमान का हो, और वो ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अक्ल इंसान को सच दिखाती है, मगर ईमान उसे साबित कदम रखता है। शाम ढल रही थी। काजी ने अदालत बंद की, वजू किया और मस्जिद के कोने में बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, ए रब, तूने मुझे अक्ल अता की, मगर मैं तुझसे वो रोशनी मांगता हूं जो सिर्फ ईमान वालों के दिल में उतरती है, क्योंकि अगर अक्ल इंसाफ दे भी दे तो ईमान ही उसे जिंदा रखता है। उसी लम्हे एक नया दरवाज़ा खुला। अदालत के बाहर शोर मच गया। काजी जानता था दूसरा साइल आ गया है और अब इम्तिहान अक्ल नहीं बल्कि ईमान का होने वाला है। अगली सुबह बगदाद की अदालत फिर खुली। काजी अब्दुल हक नमाज फज्र के बाद जब अपनी नशिस्त पर बैठे तो फिजा में अजब सी खामोशी थी। आज उनके दिल में कुछ बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा मामला आने वाला हो। दरवाजे पर पहरेदार ने इत्तिला दी, हुजूर, एक औरत इंसाफ चाहती है। काजी ने इजाज़त दी। दरवाज़ा खुला और एक नकाब पोश औरत अंदर आई। उसके साथ एक मर्द भी था, जिसके चेहरे पर गुस्सा और गुरूर साफ नजर आता था। औरत के कदम धीरे थे, मगर आवाज़ में लर्जिश के बावजूद एक यकीन महसूस होता था। उसने कहा, हुजूर वाला, मेरा ईमान मेरी पनाह है,
مگر لوگ میرا یقین توڑنا چاہتے ہیں۔ میں سچ کہتی ہوں اور یہ شخص مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ قاضی نے تحمل سے کہا، بی بی اطمینان سے بات کرو، کیا معاملہ ہے؟ عورت نے نقاب تھوڑا سا ہٹایا، چہرے پر تھکن اور خوف کے آثار نمایاں تھے۔ بولی، میں ایک یتیم عورت ہوں، شوہر فوت ہو چکا ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ وہ میرا مکان خریدنا چاہتا ہے تاکہ مجھے کچھ سہارا مل جائے۔ میں نے کہا کہ مکان وقف ہے، بیچ نہیں سکتی، مگر یہ باضد رہا۔ پھر ایک دن یہ میرے دروازے پر آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اسے مکان بیچ دیا ہے، گواہ بھی موجود ہے۔ حضور یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کبھی سودا نہیں کیا، مگر اب یہ مکان اپنا کہہ رہا ہے۔ قاضی نے مرد سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ وہ فوراً بولا، حضور میں نے اس عورت کو سونا دیا، اس کے بدلے میں مکان لیا، 2 گواہ ہیں جو دیکھ چکے ہیں۔ اگر وہ جھوٹ بول رہی ہے تو ایمان کا امتحان آپ لیں، اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ مجھے رسوا کرے۔ قاضی خاموش ہوئے، پھر بولے، گواہ بلاؤ۔ دونوں گواہ حاضر کیے گئے، دونوں نے مرد کے حق میں بیان دیا۔ قاضی نے عورت کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر آنسو تھے مگر ہونٹوں پر سکوت۔ قاضی نے کہا، عورت تیرے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی تحریر، کوئی گواہ؟ عورت نے سر جھکا لیا، میرے پاس صرف اللہ ہے۔ میں جانتی ہوں اگر ایمان سے کہوں کہ یہ مکان میرا ہے تو اللہ میرا مددگار ہوگا۔ قاضی نے دیر تک سوچا، عدالت میں سب کی نظریں اس پر تھیں۔ گواہوں کے بیان کے بعد فیصلہ آسان لگتا تھا، مگر قاضی کے دل میں ایک روشنی تھی جو عقل سے نہیں ایمان سے آتی تھی۔ قاضی نے عورت سے پوچھا، جب تم نے مکان بنایا تھا تو اینٹیں کہاں سے لائی تھیں؟ عورت نے حیران ہو کر کہا، یہ سوال کیوں؟ قاضی نے کہا، بتاؤ۔ اس نے کہا، نہر کے کنارے سے، میں نے اپنے شوہر کے ساتھ خود بنوائی تھیں۔ قاضی نے مرد سے پوچھا، تم نے جب مکان خریدا تو قیمت کہاں طے ہوئی تھی؟ وہ گھبرا گیا، بولا، بازار میں، سب کے سامنے۔ قاضی نے کہا، بازار میں کس وقت؟ وہ ہچکچایا، دوپہر کو۔ قاضی نے گواہوں سے پوچھا، تم وہاں کب تھے؟ ایک بولا عصر کے وقت، دوسرا بولا دوپہر کے وقت۔ قاضی نے گہری نظر ڈالی، تو تم دونوں کا وقت مختلف ہے، پھر تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ عدالت میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ قاضی نے ہاتھ اٹھایا، خاموشی۔ پھر بولا، میں اللہ کے نام پر فیصلہ کرتا ہوں، اگر یہ عورت ایمان سے کہتی ہے کہ اس نے مکان نہیں بیچا تو اس کی قسم کافی ہے، کیونکہ ایمان جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتا۔ عورت کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں یہ مکان میرا ہے، میں نے اسے نہیں بیچا۔ قاضی نے نظریں نیچی کیں، پھر بولے، اللہ کی قسم وہی جانتا ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے، مگر ایمان کی روشنی کبھی جھوٹ کے سائے میں نہیں رہ سکتی۔ مرد کچھ بولنے ہی والا تھا کہ قاضی نے سپاہی سے کہا، جاؤ مکان کی دیوار میں سے ایک اینٹ نکالو۔ سب حیران رہ گئے۔ اینٹ نکالی گئی تو اندر ایک پرانا کاغذ برآمد ہوا، اس پر شوہر کا ہاتھ کا لکھا ہوا وقف نامہ تھا، جس میں درج تھا کہ یہ مکان اللہ کے نام پر وقف ہے اور کوئی اسے بیچ یا خرید نہیں سکتا۔ عدالت میں ایک دم سناٹا چھا گیا، پھر عورت سجدے میں گر پڑی۔ قاضی نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا، بولے، یہ ایمان کا امتحان تھا، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ نے اسی کی مدد کی۔ جھوٹ کے گواہ ہمیشہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ مرد کانپتا ہوا عدالت سے باہر نکل گیا اور لوگ دیر تک قاضی کے اس فیصلے کی بات کرتے رہے۔ قاضی عبدالحق نے اپنے دل میں کہا، پہلے امتحان میں عقل کامیاب ہوئی، دوسرے میں ایمان، مگر مجھے معلوم ہے تیسرا امتحان سب سے سخت ہوگا، انصاف کا، کیونکہ انصاف وہ چراغ ہے جو عقل اور ایمان دونوں سے جلتا ہے، مگر بجھ جائے تو ظلم کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ دن گزرتے گئے مگر قاضی عبدالحق کے دل میں ایک بے چینی تھی۔ 2 فیصلے ہو چکے تھے، ایک عقل سے، دوسرا ایمان سے، مگر وہ جانتے تھے کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ وہ اکثر راتوں کو جاگ کر دعا کرتے، اے رب العالمین، تو نے مجھے علم دیا، سمجھ دی، ایمان دیا، مگر انصاف صرف تب ممکن ہے جب دل میں خوف خدا باقی رہے۔ مجھے وہ نظر عطا کر جو سچ اور جھوٹ کے بیچ کا پردہ ہٹا دے۔ ایک شام وہ اپنی عدالت بند کرنے ہی والے تھے کہ دروازے پر ایک نوجوان آیا، چہرے پر درد، لباس پر خون کے دھبے۔ وہ ہانپتا ہوا بولا، حضور میں قاتل نہیں ہوں، مگر لوگ مجھے قتل کا مجرم کہہ رہے ہیں۔
میں اپنی جان بچانے نہیں آیا، صرف انصاف چاہتا ہوں۔ قاضی چونک گئے، بولے، کس کا قتل ہوا ہے؟ نوجوان کے آنسو بہہ نکلے۔ میرے محلے کا تاجر مردہ پایا گیا، اس کی لاش میرے گھر کے قریب سے ملی اور میرے ہاتھ پر خون لگا تھا کیونکہ میں اسے بچانے گیا تھا، مگر سب نے شور مچا دیا کہ میں ہی قاتل ہوں۔ اب سب ثبوت میرے خلاف ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ میرا رب سچا ہے۔ اگر آپ نے مجھے انصاف نہ دیا تو میں زندہ رہ کر بھی مر جاؤں گا۔ قاضی نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ مقتول کے گھر والوں اور گواہوں کو بلایا جائے۔ کچھ ہی دیر میں مقتول کا بھائی عدالت میں داخل ہوا، چہرے پہ غصہ اور آنکھوں میں انتقام۔ اس نے بلند آواز میں کہا، حضور، یہ قاتل ہے، میرے بھائی کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہیں، ہم نے خود دیکھا، وہ لاش کے پاس کھڑا تھا۔ قاضی نے کہا، لاش کے پاس کھڑا ہونا جرم نہیں، قتل ثابت کرنا ضروری ہے۔ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے 2 آدمیوں کو بلایا۔ دونوں نے کہا، ہم نے شور سنا، بھاگ کر پہنچے تو مقتول زمین پر پڑا تھا اور یہ شخص پاس جھکا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پر خون تھا۔ قاضی نے پوچھا، کیا تم نے قتل ہوتے دیکھا؟ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نہیں، مگر منظر واضح تھا۔ قاضی نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر بولے، تم سب جانتے ہو کہ قتل کے فیصلے میں ایک لمحے کی غلطی بھی قیامت کے دن سوال بن جائے گی۔ میں صرف وہ مانوں گا جو آنکھوں نے دیکھا ہو، زبانوں نے نہیں۔ قاضی نے نوجوان سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، تم وہاں کیوں تھے؟ اس نے کہا، میں تاجر کے گھر کے قریب رہتا تھا، شور سنا تو بھاگا، دیکھا وہ زخمی پڑا ہے۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، خون میرے ہاتھ پر لگ گیا۔ میں نے مدد کے لیے پکارا مگر لوگ آ گئے اور مجھے پکڑ لیا۔ قاضی نے پوچھا، تاجر کے گھر میں کون رہتا تھا؟ جواب آیا، اس کا ایک نوکر جس کا نام کریم تھا، مگر وہ لاپتہ ہے۔ قاضی نے فوراً سپاہی بھیجے، کریم کو تلاش کرو۔ کئی گھنٹے گزر گئے، شام ہو گئی۔ قاضی نے عدالت بند نہیں کی، آخرکار سپاہی کریم کو پکڑ لائے۔ وہ کانپ رہا تھا۔ قاضی نے کہا، کریم، سچ بولنا تمہارے حق میں بہتر ہوگا، کیا تم نے قتل کیا؟ وہ چیخ پڑا، نہیں حضور، میں نے نہیں کیا، میں تو بھاگ گیا کیونکہ میں ڈر گیا تھا۔ قاضی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، اس کے کپڑوں پر بھی دھبے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ خون کے دھبے کیسے لگے؟ کریم خاموش رہا۔ پھر قاضی نے دونوں کے سامنے ایک پیالہ رکھوایا جس میں پانی بھرا تھا اور کہا، اللہ کی قسم کھاؤ، جس نے قتل نہیں کیا وہ اس پانی میں ہاتھ ڈالے، اللہ جانتا ہے کون سچا ہے۔ نوجوان نے فوراً ہاتھ ڈال دیا، مگر کریم پیچھے ہٹ گیا۔ قاضی نے سخت لہجے میں کہا، کیوں نہیں ڈالتے؟ اگر تم بے قصور ہو تو خوف کیسا؟ وہ لرزتی آواز میں بولا، میں نے قتل نہیں کیا، مگر دیکھا کہ تاجر اپنے بھائی سے لڑ رہا تھا، میں بیچ میں پڑا تو دھکا لگ گیا، وہ زمین پر گرا اور اس کے سر سے خون بہہ نکلا، میں ڈر گیا اور بھاگ گیا۔ عدالت میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ مقتول کا بھائی کانپ گیا۔ قاضی نے کہا، تو یہ حادثہ تھا، مگر تم نے خاموشی اختیار کر کے ظلم کو جنم دیا۔ تم قاتل نہیں، مگر تمہاری خاموشی شریک جرم ہے۔ پھر قاضی نے مقتول کے بھائی کی طرف دیکھا، تم نے جھوٹے الزام لگائے، قسم کھائی اور بے گناہ کو مجرم ٹھہرایا، یہ تمہارا جرم ہے۔ قاضی نے فیصلہ سنایا، قتل حادثاتی تھا، مگر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مقتول کے گھر والوں کو دیت دی جائے۔ کریم مزدوری کرے گا اور دیت ادا کرے گا، جبکہ جھوٹے گواہوں کو سزا دی جائے گی تاکہ عدالت کا وقار قائم رہے۔ مجمع میں ایک گہری خاموشی پھیل گئی۔ قاضی نے کرسی سے اٹھ کر کہا، یہ انصاف کا امتحان تھا۔ عقل سے بات شروع ہوئی، ایمان نے راستہ دکھایا، مگر انصاف وہ چراغ ہے جو تبھی جلتا ہے جب دل خوف خدا سے بھرا ہو، کیونکہ جس دن انصاف سے روشنی چھن گئی اس دن عقل اندھی ہو جائے گی اور ایمان بے اثر۔ قاضی عبدالحق نے آسمان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر سکون تھا۔ دل میں کہا، اے رب، تو نے تینوں امتحان لیے، عقل، ایمان اور انصاف، اور مجھے سکھا دیا کہ سچا قاضی وہ نہیں جو لوگوں کو راضی کرے، بلکہ وہ ہے جو تجھے ناراض نہ کرے۔ عدالت کے دروازے بند ہو گئے، مگر بغداد کے گلی کوچوں میں اس دن ایک ہی جملہ گونجتا رہا کہ قاضی عبدالحق کا فیصلہ اللہ کے حکم جیسا تھا۔ رات کا وقت تھا،
بغداد کی فضا میں ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ قاضی عبدالحق کی عدالت آج خالی تھی۔ چراغ کی لو ہلکی سی کانپ رہی تھی، جیسے وہ بھی دن بھر کے فیصلوں کے بعد تھک گئی ہو۔ قاضی خاموش بیٹھے تھے، نگاہیں قرآن پر جمی تھیں، مگر دل کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ ان کے ذہن میں پچھلے تینوں فیصلوں کی تصویریں گھوم رہی تھیں، وہ بڑھئی جس نے عقل سے حق پایا، وہ عورت جس نے ایمان سے نجات پائی، اور وہ نوجوان جسے انصاف نے بچایا۔ مگر دل کہتا تھا، کیا انسان کا فرض یہیں تک محدود ہے؟ کیا انصاف صرف عدالت میں ہوتا ہے، یا دل کے اندر بھی ایک عدالت ہونی چاہیے جہاں انسان خود اپنا قاضی ہو؟ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ قاضی چونکے، اس وقت کون؟ باہر سے ایک نرم مگر اداس آواز آئی، میں ایک مسافر ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ قاضی نے اجازت دی۔ دروازہ کھلا، ایک نوجوان اندر آیا، چہرے پر خاک، آنکھوں میں تھکن، مگر انداز باوقار۔ اس نے کہا، حضور، میں کئی دن سے سفر میں ہوں، رات گزارنے کی اجازت چاہتا ہوں، کل صبح چلا جاؤں گا۔ قاضی نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ عدالت سب کے لیے ہے، مگر یہ قاضی کا گھر بھی ہے، جہاں انصاف کے ساتھ مہمان نوازی بھی فرض ہے۔ بیٹھو، آرام کرو، پانی لو۔ نوجوان نے پانی پیا اور قالین پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد بولا، حضور، میں نے آپ کے فیصلوں کی شہرت سنی ہے، لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس جھوٹ کی گنجائش نہیں، مگر میں ایک سوال لایا ہوں جو عدالت سے نہیں، ایمان اور انصاف دونوں سے جڑا ہے۔ قاضی نے دلچسپی سے پوچھا، کہو کیا سوال ہے؟ نوجوان نے کہا، اگر ایک قاضی کے سامنے ایک ایسا مقدمہ آئے جس میں دونوں فریق سچے ہوں مگر انجام کسی ایک کو نقصان پہنچائے تو قاضی کیا کرے؟ قاضی چند لمحے خاموش رہے، پھر یہ سوال قاضی کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف چراغ کی لو کو دیکھنے لگے۔ نوجوان نے آہستہ سے کہا، میں دراصل اس تاجر کا بیٹا ہوں جس کے مقدمے کا فیصلہ چند ماہ پہلے آپ نے کیا تھا، وہی دروازے والا۔ میرے باپ نے سچ چھپایا تھا، آپ نے عقل سے پہچان لیا۔ میں اس دن ناراض ہوا تھا، مگر آج سمجھ آیا کہ اگر آپ اس دن حق نہ بولتے تو میں بھی آج جھوٹ کی راہ پر ہوتا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہر قاضی ایسا ہی ہوتا ہے؟ قاضی نے کہا، نہیں بیٹا، ہر قاضی ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ قاضی دولت سے اندھے ہوتے ہیں، کچھ شہرت سے، مگر یاد رکھو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ کبھی اندھا نہیں ہوتا۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولا، میرے باپ نے اپنی آخری سانسوں میں کہا تھا، قاضی عبدالحق کے فیصلے نے مجھے بچا لیا کیونکہ اس نے میرا ضمیر جگا دیا۔ یہ سن کر قاضی کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں، بولے، بیٹا، جب انسان کا ضمیر جاگ جائے تو وہ سب سے بڑا انصاف ہوتا ہے۔ عدالت کا فیصلہ کاغذ پر لکھا جاتا ہے، مگر ضمیر کا فیصلہ دل پر نقش ہو جاتا ہے۔ رات گزر گئی، صبح کی اذان ہوئی، بغداد کا آسمان نیلا ہو چکا تھا۔ لوگ جب عدالت پہنچے تو دیکھا قاضی عبدالحق اپنی کرسی پر بیٹھے ہیں، چہرے پر سکون، ہاتھ میں قرآن، مگر ان کی سانسیں رک چکی تھیں۔ میز پر ایک چھوٹا سا پرچہ رکھا تھا جس پر لکھا تھا، عقل نے مجھے پہچان دی، ایمان نے مجھے روشنی دی، مگر انصاف نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا۔ انسان کے 3 امتحان یہی ہیں، عقل، ایمان اور انصاف، اور جو ان میں کامیاب ہو گیا وہ کبھی مخلوق کا نہیں بلکہ خالق کا قاضی بن جاتا ہے۔ شہر بھر میں یہ خبر پھیل گئی، لوگ روتے ہوئے کہنے لگے، قاضی عبدالحق چلا گیا مگر عدل کی خوشبو اس کے فیصلوں میں باقی رہے گی۔ اس کے بعد بغداد کی ہر عدالت کے دروازے پر ایک جملہ لکھا گیا، جہاں عقل کم پڑ جائے وہاں ایمان راستہ دکھاتا ہے، اور جہاں ایمان تھک جائے وہاں انصاف اللہ کی امانت بن جاتا ہے۔